अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो शुरू कर लेते हैं। आज हमारी जो आयत है उसकी तफसीर आयत नंबर 54 से आज हम देखेंगे। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब मूसा ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपने ऊपर सख्त जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को अपना माबूद बनाकर, फतूबू इला बारीइकुम, बस तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और इस वाक़े के जिम्मेदारों को कत्ल करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम, इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतरी है, फताबा अलैकुम, तो उसने, जब तुमने ऐसा किया तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत माफ करने वाला है और उसकी शफकत अब्दी है। आयत 52 में हम अफौना का लफ्ज पढ़कर आए थे कि हमने माफ कर दिया, दरगुजर किया। मैंने वहां आपको बताया था कि माफी कैसे हुई थी, कि उनके मुजरिमीन को सजा मिली थी और बाकियों को फिर अल्लाह ने माफ कर दिया था। बछड़े की पूजा जैसा संगीन जुर्म करने के बाद अब कौम से जो सख्त तौबा का मामला होने जा रहा है, उनके शरीरों, उनके मुजरिमीन के साथ जो मामला होने जा रहा है, इस आयत 54 में वो डिस्कस किया गया है। क्या कहा गया? वइज़, ये जब भी कुरान में अंदाज आता है, ये खास अंदाज़े खिताब है। कुरान में बार बार ये लफ्ज आप पढ़ेंगे, वइज़, और जब, और जब। असल में अल्लाह ताला माजी के वाक़यात याद दिलाते हैं इंसान को कि देखो क्या हुआ था माजी में, उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम से कि तुमने अपने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। ये जुल्म क्या था उनका? ज़लमतुम अनफुसकुम, उनका शिर्क था। शिर्क की क्या नौयत क्या थी? बछड़े को उन्होंने पूजा था, माबूद बनाया था। आप देखिए कि इसकी माफी सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब तुम क्या करो, ये फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपनों को कत्ल करो, अपने आप को कत्ल करो। मतलब क्या है? इससे मुराद खुदकुशी नहीं है कि खुदकुशी करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को मारो, नहीं जी, अपने कसूरवार लोगों को कत्ल करो। यानी अपने आप को कत्ल करना, अपनों को कत्ल करना एक ही बात है। यानी अपनों को कत्ल करना भी अपने आप को ही कत्ल करना है ना, अपने हाथों से अपने किसी प्यारे को मारना। तो अल्लाह ने कहा कि तुम ऐसे करोगे। मैं आपको भी ये कहानी पूरी सुनाती हूँ, पहले कुछ बातें समझ लें, बहुत जरूरी बातें हैं यहाँ पर, फिर हम इन आयात को समझेंगे कि नबी और रसूल में फर्क होता है। नबी इस्लाह करने वाला होता है, दावत देने वाला होता है, अल्लाह से वही लेता है, आगे वही पहुंचाता है, पैगाम पहुंचाता है। लेकिन रसूल इत्मामे हुज्जत करने वाला होता है, अल्लाह का पैगाम आखिरी दर्जे में बताता है, वार्निंग जारी करता है, मान लो, अगर नहीं मानोगे तो दुनिया में ही तुम्हें क़यामत का सामना करना पड़ेगा। यानी रसूल इस दावत के साथ पहले दिन से खड़े होकर पुकार लगाते हैं कि मैं आ गया हूं, आप मुझे या मानोगे तो या फिर मरोगे, नीज तो नाबूद कर दिए जाओगे। रसूल ये पुकार लेकर आते हैं, जबकि नबी ऐसा नहीं होता। नबी पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं।
اب رسول جو ہوتے ہیں وہ آخری درجے تک قوم کو پیغام پہنچاتے ہیں، پھر یہی رسول لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی بہت پیغام پہنچا دیا گیا، اب تم نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، اب تم تیار ہو جاؤ، تمہیں نشانہ عبرت بنایا جائے گا، تمہاری مہلت عمل ختم کر دی گئی ہے۔ پھر قوم پر براہ راست اللہ کی طرف سے یا سزا نافذ ہو جاتی ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ پہ، یا رسول کے ساتھیوں کے ذریعے ان پر سزا نافذ کی جاتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کے جو ایلیٹ کلاس تھی اس کا صفایا کیا صحابہ کرام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ تو یہ اب نبی اور رسول کا فرق ہم نے جان لیا نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ رسول تھے، نبی نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو 3 گروپ بن گئے تھے۔ بچڑے کی پوجا جب ہو رہی تھی تو اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروپ بن گئے، ایک پوجا کرنے والا، دوسرا خاموش رہنے والا، تیسرا روکنے والا گروپ بن گیا۔ یعنی پہلے گروپ نے جو اصل مجرمین تھے، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، پوجنے والے، دوسرے شرک نہیں کیا، ایمان کی کمی تھی، لیکن یہ شرک کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، خاموش تماشائی تھے وہ، اس وقت دل میں بھی برا نہیں جانا۔ اور تیسرے گروپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ روکا بلکہ ان سے علیحدگی بھی اختیار کر لی ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، کہ ہم بری ذمہ ہیں، اس کو نجات یافتہ گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جنہوں نے شرک کیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے، 70,000 کے قریب لوگ تھے۔ اب ان کو قتل کروایا گیا۔ کیسے قتل کروایا گیا؟ ان لوگوں سے قتل کروایا گیا جو خاموش مجرم تھے، خاموش رہنے والا گروپ تھا، ان سے ان کو قتل کروایا گیا، کیونکہ اس طرح کے معاشرتی مسائل میں خاموش رہنا ایک معاشرتی جرم بن جاتا ہے رسول کی موجودگی میں۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سزا تھی کہ جو ان کے ہاتھوں ان کے پیاروں کو دلوائی گئی، پیاروں کے لیے بھی اذیت کا باعث تھی اور ان کے لیے بھی یہ سزا اذیت کا باعث تھی۔ ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے پھر اپنے چہروں پہ نقاب ڈال کر ان لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ممکن نہیں ہو رہا تھا نا، کس طرح اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں مارے۔ یہ قتل اجتماعی توبہ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اللہ کا خاص حکم تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ عام توبہ کے اصول سے مختلف تھا، رسول کی موجودگی میں تھا، اتمام حجت کے بعد قتل ہوا تھا۔ آج کے مشرکین کو ہم ایسے اٹھ کر قتل نہیں کر سکتے، کوئی بزرگ، کوئی اسکالر، کوئی بڑے سے بڑا انسان قتل کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتا اس کو بیس بنا کر کے بھئی وہاں کے بچڑے کے پوجنے والوں کو قتل کیا گیا تھا، آج سارے مشرکین کو قتل کر دو۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں دلیل ہے، بھئی قرآن میں تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو دلائل ہمیں مل رہے ہیں یہ کس قسم کے دلائل ہیں، کن کے لیے دلائل ہیں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ نبی اور رسول کا فرق کی جو میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، ان کی موجودگی میں اللہ کے حکم سے ڈے 1 سے یہ سزا ان کے اندر اعلان ہو چکا تھا کہ بھئی نہیں مانو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اب اینڈ پہ آ کر جب وہ نہیں مانے تو پھر جب شرک کیا تو پھر ان کو ختم کروا دیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ بات آگے آ جائیے۔ ہمارے ہاں جو قتل کوئی کسی کو کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزائیں موجود ہوتی ہیں، بہت طرح کی سزائیں ہیں، اس طرح کی سزائیں نہیں ہوتی۔ ان کے لیے یہ قتل کی سزا جو تھا نا ان کے شرک کا، یعنی کہ ایک طرح سے جرم تھا ان کا شرک، اس کی سزا ان کو ملی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے، دوبارہ آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اس واقعے کے ذمہ داروں کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ قتل دراصل اللہ کے حضور ایک عملی توبہ تھی،
انہوں نے اپنی خطا کا حقیقی کفارہ ادا کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کفارے ہوتے ہیں، قتل کے لیے دیت دی جاتی ہے، روزوں کا کفارہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کے کفارے ہمیں نظر آتے ہیں دین کے، تو یہ ان کے لیے عملی توبہ خطا کا حقیقی کفارہ تھا اصل میں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ خیر لکم عند باریکم، یہ قتل یہ بہتری ہے، کس اعتبار سے تھی کہ یہ امت کی پیوریفیکیشن ہو رہی تھی، پیوریفیکیشن آف امہ تھی یہ سزا بہت سخت تھی، یہ سزا حقیقتاً ان کی روحانی جراحی تھی، سرجری تھی، ان کی اسپرچول سرجری تھی، یہ عام بات نہیں تھی اس نے ایک بگڑی ہوئی قوم کو دوبارہ توحید پر کھڑا کیا، ان کو توحید کے لیے، توحید کا شعور دینے کے لیے اس سزا کے ذریعے شوق دیا گیا، ان کی قومی زندگی کے اندر یہ سزا ایک زلزلے کی مانند تھی، یہ عام بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے، چونکہ پوری دنیا تک توحید کا پیغام پہنچانے کا مشن ملا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے شرط لگائی تھی کہ اس کام میں ان کے پاس توحید ہونی چاہیے، ان کے ہاں اخلاص ہونا چاہیے، ان کے پاس پاکیزگی ہونی چاہیے، اور یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ سب چیزیں ساتھ ہوں گی، پھر تم اللہ کے دین کا یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ لیکن ان کے اندر بہت سے فاسد عناصر موجود تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کینسر زدہ حصے موجود تھے کہ اگر جن کو ریموو نہ کیا جاتا تو وہ کینسر پوری قوم کو اپنی گرفت میں لے لیتا، لہذا کہا گیا کہ جو ایسے عناصر جو خود بھی مشرک ہیں اور دوسروں کو بھی مشرک بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ تباہی ایسی پھیلے گی کہ پھر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، لہٰذا اس حصے کو کاٹ کر علیحدہ کیا جائے۔ یہ خاص حالات تھے، اس کا ایک خاص تاریخی منظر تھا، اس کا ایک خاص دینی حکم تھا، وہ خاص زمانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتابا علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی بحیثیت مجموعی اللہ نے قوم کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دی، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اللہ ان کو بھی ختم کروا دیتے، سب کو ختم کر دیتے، بس تھوڑے سے لوگ بچتے، لیکن اللہ نے باقی لوگوں کو مہلت دی، صرف اس حصے کو کہ جو ڈائریکٹ انوالو تھے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے انتہا درجے کی ڈٹائی دکھائی، تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تم کو ایک کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ جانیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے 2 بڑے اور واضح سفر کیے جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اکثریت کی یہی رائے ہے۔ پہلا سفر تورات لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے آپ نے کیا، سورہ الاعراف میں ہم یہ آیت 142 میں پڑھیں گے۔ اکیلے سفر کیا تھا، دورانیہ جو ہے وہ 40 کر دیا گیا تھا، پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پھر قوم کو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سزا کا واقعہ ہم پڑھ کر آئے اور پھر قوم کو شریعت دی گئی، یہ پہلا سفر تھا ان کا۔ دوسرا سفر، قوم نے تورات کو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شک کیا۔ یہ شک والی بات کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے والی گستاخی، یہ آیت 55 میں ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں ایمان لانے والے تیرے اوپر، یہ کتاب سامنے آ گئی، شریعت آ گئی، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، قوم کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو لے کر طور پر آ جائیں۔ یہ بھی ہم واقعہ سورہ الاعراف 155 میں پڑھیں گے۔ 70 نمائندوں کو لے کر آپ
جو ہے نا وہ اللہ کے حضور روانہ ہوئے تاکہ یہ جا کر دور پر دیکھ سکیں کہ اللہ موسیٰ سے کیسے کلام کرتا ہے اصل میں۔ اور ہاں یہ بھی چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ وہاں جا کر اپنے روحانی اندھے پن کی گستاخی کی معافی مانگے۔ وہاں جب یہ گئے ہیں تو یہ پہلے جو بات ہوئی یہ عام پبلک میں بات ہو رہی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے۔ سردار چل پڑے ساتھ، عالم جو تھے ان کے سردار تھے، چل پڑے ساتھ۔ اب وہاں جا کر ان سرداروں نے وہی گستاخی دہرائی جو نیچے قوم میں مختلف باتیں چل رہی تھی۔ یعنی ان کو، یہ تو بڑے تھے نا، یہ بظاہر ان کی ایلیٹ کلاس تھی، یہ سمجھدار قسم کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جا کر کہا کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو دکھانے نہیں لے کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو جسٹ ایک مشاہدہ کروانے لے کر گئے تھے کہ دیکھیں اللہ مجھے دے رہے ہیں، میرے سے بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ مجھے اللہ ہی دے رہے ہیں، بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جاؤ توبہ کرو۔ وہاں جا کے انہوں نے یہ وہاں پہ انہیں کیوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے چوڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اللہ کو دیکھیں گے پھر ہم موسیٰ تجھے مانیں گے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے پکڑ لیا؟ آ کے کڑک نے آ کے پکڑ لیا۔ گرد کے ساتھ بجلی کا گرنا، یہ بجلی کا گرنا ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ یہ الہی عذاب اس وقت ان کے اوپر آیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ بہرحال یہ ہمیں آیت 56 بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید سمجھ آئے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مر گئے، کچھ کہتے ہیں بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مار کر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ آیت 56 بھی اسی کے ساتھ لیتے ہیں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ الاعراف آیت 55 میں ہم پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں، ورنہ یہ کہیں گے خود ہی مار آئے ہیں، خود ہی چھوڑ آئے ہیں، اللہ آپ ان کو زندگی عطا فرما دیں۔ بہرحال اللہ نے ان کو زندگی دی موت کے بعد، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ وجہ، یہ معجزہ کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ یہ قوم عبرت حاصل کرے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرے اور اپنی ضد چھوڑ دے اور شرک سے بچ جائے۔ ساری ساری جو تفصیل اللہ بتا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ قوم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، شرک سے کیسے بچنا ہے، اور شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے، اللہ نے اس کی قباحت کو بیان کیا اور پھر اس قوم کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ بہت عبرت ناک اور فکر انگیز سبق ہمیں ملتے ہیں اس واقعے سے۔ ایمان تو نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے۔ اور سائنس سے کوئی چیز سامنے آتی ہے، ہمیں اللہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، پھر بھی ہم مان لیتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ رسول تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ خبر دی، یہ خبر دی، ماننا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو بن دیکھے ماننا یہ اصل ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کو ماننے کے حوالے سے کوئی آیت، کوئی چیز آتی ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اس حکم کو مان لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے حضور گستاخی بہت سخت بات ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حد سے زیادہ ٹھیک نافرمان اور گستاخ رہے ہیں۔ اللہ ان کی کہانی شروع میں اسی لیے لے کر آئے کہ امت مسلمہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اس بری حرکت سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور خاص طور پہ جو یہاں شرک کی بات ہوئی ہے ہم شرک سے بچ سکیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ پھر آ جائیے آیت نمبر 57 پہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تم سے کہا کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں، وما ظلمونا، اچھا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اب یہاں سے جو آیت 57 ہے
اس کا پس منظر ہم تھوڑا جانتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 20 سے 26 میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس یروشلم فلسطین داخل ہونے کا حکم دیا تو اس پوری قوم نے بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جبار لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ بہت بدتمیزی اور بہت زیادہ گستاخی، اور یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور جا کے لڑ، جب وہاں پہ فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ ان کی انتہا یعنی بدتمیزی کی اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں، حد ہی کراس کر دی ساری بدتمیزیوں کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ تب اللہ نے کہا کہ اچھا، اب یہ جو ملک ہے جہاں تم نے جانا تھا اس کی سرزمین 40 سال تک تمہارے اوپر حرام ہے، تم وہاں نہیں داخل ہو سکو گے، اور جہاں تم موجود ہو تم وہیں پر 40 سال کے لیے بھٹکتے رہو گے۔ ان کو صحرائے سینا میں قید کر دینے کی سزا دے دی گئی، وہ اس مقام پر محدود ہو گئے جہاں سے نکلنا آسان تھا، لیکن اللہ نے سارے راستوں کو انسین گیٹ سے چیزوں سے بند کر دیا، نظر نہیں آ رہے تھے لیکن پہرے لگ گئے۔ اب سزا تو مل گئی، صحرا میں نظر بندی شروع ہو گئی۔ اب اس سزا میں اللہ کی رحمت اور انعامات کی شکل بھی جاری رہی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ جب گرفت بھی فرماتے ہیں دنیا میں تو گرفت فرمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم اپنی اصلاح کر لے، یو ٹرن لے لے، باز آ جائے، سچی توبہ کر لے، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مہربانیوں کے جلوے بھی دکھاتے رہتے ہیں تاکہ قوم اپنی حالت پہ غور کرے۔ اب یہاں صحرائے سینا کی سزا کے دوران ان پہ جو اللہ نے انعام و اکرام کیے اس کی لسٹ، اس کی تفصیل اس آیت کے اندر شیئر ہوئی ہے کہ وہ تھی مجرم قوم، ڈھیٹ قوم، نافرمان قوم، لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھو پھر بھی ہم نے کتنا احسان کیا۔ چاہتے تو ان کو وہیں پہ غرق کر دیتے، صحرا تھا، ختم ہو جاتے، یہ وہاں پہ بلک بلک کے، سسک سسک کے، تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاتے، اللہ ان کو موقع ہی نہ دیتے، لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا، وہاں پر رکھ کر ہی موقع دیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ پہلی بار، پہلا انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، شدید دھوپ اور سائے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اس نظر بندی کے اندر، صحرا تھا نا، اور صحرا میں آپ کو پتا ہے کہ عرب کا صحرا تو نارمل ٹمپریچر بھی وہاں بہت اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ان پر سائے کے لیے بادل امڑ امڑ کر آئے، غمام ایسے بادل جس سے دھوپ چھپ جائے، ایسے بادل تھے وہ، یعنی ایسے بادل نہیں تھے کہ جو ہلکے سے ہوتے ہیں، لیئر سی ہوتی ہے، پھر بھی دھوپ چھن چھن کے آ رہی ہوتی ہے، بڑی شدت ہوتی ہے، دھوپ کی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اچھے خاصے بادل تھے کہ جس نے دھوپ کو بالکل ان کے ایک طرح سے ان کے لیے شیلڈ کا کام دیا، ان بادلوں نے پروٹیکشن دے دی ان کو دھوپ سے، غیبی نعمتیں آ گئی نا ان کے لیے۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر من و سلوہ کی غذا ہم نے تمہارے لیے فراہم کی۔ اب آپ دیکھیے، من کہتے ہیں یہ خوراک پکانے اور ذخیرہ کے حوالے سے نہیں تھی چیزیں، اللہ نے ان کو کہا کہ تمہیں سب کچھ بنا بنایا ملے گا۔ دیکھو، من میٹھے کو کہتے ہیں، سویٹ ڈش، اور بعض لوگوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ شبنم جیسی کوئی چیز تھی، اوس پہ پڑتی تھی اور دھنیے کے بیج جیسی شکل اختیار کر لیتی تھی، یعنی اس کی شکل کیسی تھی؟ جیسے دھنیے کا بیج ہوتا ہے، جو ان کے لیے روٹی اور اناج کا کام دیتی تھی۔ اس کو من کہا گیا۔ من کہتے ہیں پروردگار کا فضل، پروردگار احسان، اسی لیے اللہ کا نام بھی ہے نا منان، فضل کرنے والا، احسان کرنے والا۔ سورج نکلنے سے پہلے جمع کر لیتے تھے کیونکہ جیسے سورج کی تپش پڑتی یہ من پگھلنا شروع ہو جایا کرتا وجہ سے۔ اب من ان کو صبح صبح مل جاتا تھا، گویا صبح کی خوراک انتہائی
فل آف انرجی دی جا رہی ہوتی، انرجی بوسٹر قسم کی خوراک ان کو اللہ صبح صبح دے دیتے تھے کہ بھئی یہ کھا لو، سارا دن تھکن نہیں ہوگی۔ ہوتے خوراک کے کتنے مضر اثرات انسان کی باڈی کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی زبردست آسمانی خوراک، انتہائی معتدل بہترین انرجیٹک خوراک، انرجی بوسٹر خوراک ان کو صبح صبح من کی شکل میں ملنا شروع ہو جاتی۔ پھر تیسری چیز جو اللہ نے ان پہ احسان کیا وہ ہے سلوا۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ، بعض کہتے ہیں بٹیر، جو آسمان سے اترتے تھے اور ان کے خیموں کے پاس اتنے وہ بٹیر یا اس سے ملتے جلتے کوئی پرندے تھے وہ آ جایا کرتے تھے، اتنے زیادہ ہوتے تھے اور اتنے یہ بھیبے معصوم سے ہوتے تھے کہ یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ ابھی تو ہمارے یہاں تو چڑیا کو پکڑنے جائے نا تو چڑیا پھر سے یہاں سے اڑتی ہے دوسرے درخت پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ جیسے ہی ہاتھ پکڑتے لگاتے تو جتنے پکڑتے چاہے پکڑ لیتے تھے اور آرام سے وہ ان کے قابو میں آ جاتے تھے۔ ایسے اللہ نے ان کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اب من اور سلوا کہا جاتا ہے مکمل کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین سے بھرپور معجزانہ آسمانی خوراک جو اللہ نے ان کے لیے ارینج کی۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو سلوا تھا، یہ اگر من کو ہم میٹھے کے طور پہ لیں تو سلوا جو ہے نا وہ ایک طرح سے باربیکیو بنایا جا سکتا ہے، سالٹی نمکین چیز ہو سکتی ہے، ایک میٹھا بھی ہے، سویٹ ڈش بھی ہے اور نمکین ڈش بھی ہے جو اللہ نے ان کے لیے ارینج کر دی۔ اور دیکھیں کہ یہ وہاں جو بے آب و گیا صحرا تھا، وہاں یہ کوئی کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، کوئی چیز وہاں اگائی نہیں جا سکتی تھی، وہاں کہیں نزدیک کوئی ہوٹل ریسٹورینٹ، کہیں کوئی کھانے کا ارینجمنٹ، کوئی آبادی تھی بھی نہیں، کیونکہ سزا جو ملی ہوئی تھی ان کو، وہاں کوئی کولڈ سٹوریج نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بغیر مشقت کے نعمت دے رہے ہیں، بغیر محنت کے دے رہے ہیں، بغیر کسی پیمنٹ کے نعمت دے رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ نے ان کی ضروریات کی معجزانہ انداز میں ان کو سمجھے کھانا بھی دے دیا، بریک فاسٹ بھی ہو گیا، لنچ بھی ہو گیا، ڈنر بھی ہو گیا، سنیکس بھی ہو گئے، سب کچھ ہی مکس کر کے اللہ نے ان کے حوالے کر، اور ڈیلی کا ڈیلی فریش۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ فریش آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور فریش کا فریش ان کو مل رہا ہے۔ ہمیں تو جو چیزیں ملتی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے دن کولڈ سٹوریج سے ہوتے ہوئے، بازاروں سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ بہت قسمت سے کہیں کوئی چیز فریش مل جائے تو مل جائے۔ اللہ نے کہا ان کو کہ بھئی کلو میں طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں۔ طیبات ایسی چیزیں جو نہ صرف حلال ہوں بلکہ طبیعت کو پسند بھی آئیں، جسم کے لیے مفید ہوں۔ گویا یہ دعوت ہے اللہ کے پاکیزہ رزق سے بغیر ناشکری کے کھاؤ، ناشکرا پن نہ کرو، کیونکہ اللہ کو ناشکرا پن بہت سخت ناپسند۔ پیچھے بھی میں آپ کو یہ بات توجہ دلا کر آئی کہ ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر نعمت کے ساتھ شکر نہیں ہے تو پھر وہ نہ شکرا پن ہے، نہ قدرہ پن ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ظلم ہے۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہم نے جو دی طیب دی، حلال دی۔ آج ہم سب انسانیت کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ کھاؤ، انجوائے کرو، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کے دین کو نہیں بھولنا، اللہ کے قرآن کو نہیں بھولنا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے رہے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ شرک تو تھا۔ ابھی یہاں پہ جو ظلم وہ کر رہے تھے نا، ناشکرا پن تھا نا، کہتے بڑ بڑ کر رہے تھے، ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، کیسے صبر کریں ایک ہی کھانے کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ اوورآل دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کھانا کھا کے مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے، لیکن اس میں ہماری نیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے نا، کہ ہم نہ قدری نہ شکری نہیں کر رہے۔ اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ نے ہمیں کہا چلو ایک نہیں کھاتے تو دوسری کھا لو، دوسری نہیں کھاتے تیسری کھا لو، چاول نہیں پسند روٹی کھا لو، روٹی نہیں پسند تو کوئی اور سنیکس وغیرہ کچھ لے لو، یعنی ہمارے لیے آپشنز تو رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں چونکہ ان کو سزا ملی ہوئی تھی نا، اس لیے اس سزا میں ان کی یہ جو باتیں تھی نا، ان کی جو بدنیتی اور جو ان کی پیچھے ہر دھرمی اور ان کی نافرمانی تھی،
وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی تھی. اس کو اس لیے ناقدری کہا گیا، ناشکرا پن کہا گیا کہ آسمانی خوراک کی اتنی زبردست قدر ہی نہیں کر رہے. یہ نکمے قسم کے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، بار بار گستاخیاں کر رہے ہیں، سال پر شرک کر رہے ہیں، بت پرست ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، رسولوں کو اپنے تئیں قتل کر رہے ہیں. آگے ہم یہ ساری ان کی ہسٹری پورا مضمون ہی بنی اسرائیل کے بیٹھ کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے، خود کے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. نعمتوں کی ناقدری کرنے والے کچھ نہیں بگاڑتے، کس کا بگاڑتے ہیں؟ اپنا بگاڑتے ہیں. اس سے میرے اور آپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمتوں کی ناقدری انسان کو دھیرے دھیرے اللہ کے غضب تک پہنچا دیتی ہے، رحمت کے دروازے بند کروا دیتی ہے ناقدری. لہذا اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم شکر کرنے کا طریقہ سیکھیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کر بڑی بڑی نعمتوں تک اپنی نظر دوڑائیں. جو نہیں ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے، دوسروں کو کوسنے دے کر، واویلے کر کے، شکوے شکایت دیکھیں جو موجود ہے، اور پھر اس پہ شکر کی عادت ڈالنی ہے. اگر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے جرائم بتا دیے، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. نہ شکرا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کا نہیں بگاڑتا. لیکن کانوا انفسہم اپنے آپ پر خود وہ ظلم کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں. بنی اسرائیل کو سزا کے ساتھ نعمتوں کا ملنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی سزا بھی تربیت کا ایک پہلو رکھتی ہے. کمبینیشن دیکھیں آپ، ایسے دنیا کے اندر سزاؤں میں نہیں ہوتا. دنیا کی سزائیں، دنیا کے عقوبت خانے، دنیا کی جیلیں، دنیا کے قید خانے انتہا درجے کے دردناک قسم کے مناظر آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے کیسے بتا دیا، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا کہ وہ کس قدر مہربان رب، کس قدر فضل فرمانے والا رب ہے. چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.